अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है जराइम के बादशाह एल कैपोन की इंतहाई दिलचस्प और सच्ची दास्तान। मुसन्निफ़ व मुतरज्जिम महमूद अहमद मोदी। बाब नंबर 3 का पहला हिस्सा। एल कैपोन ने जिंदगी भर कैलिच के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की, बल्कि ऐसा भी हुआ कि बाद में जब एल कैपोन शिकागो चला गया और वहां तरक्की करके बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो जब भी उसका न्यूयॉर्क चक्कर लगता था, वो यहाँ गैलिच की खिदमत बॉडीगार्ड के तौर पर हासिल करता और उसे $100 योमिया के हिसाब से मुआवजा अदा करता। बाद में तो उसे ये एहसास भी हो गया था कि गलती उसकी अपनी थी। एक भाई के सामने उसकी बहन के बारे में बेहुदा बात करना बहरहाल एक गलती थी। उसने गैलिच के सामने अपनी इस गलती का एतराफ़ भी कर लिया। उसके चेहरे पर जख्म के निशान वक्त के साथ साथ काफ़ी हल्के पड़ गए थे, लेकिन बहरहाल नज़र आते थे। उनकी वजह से उसकी उर्फियत स्कारफेस हो गई थी, यानी ऐसा आदमी जिसके चेहरे पर जख्म का निशान हो। पीठ पीछे उसे लोग इस नाम से भी पुकारते थे। जख्मों के इन निशानात के बारे में बाद में उसने कहानी घड़ ली थी कि वो उसे पहली जंग अजीम के दौरान आए थे। वो उस बटालियन में शामिल था जो गुमशुदा बटालियन के नाम से मशहूर हुई थी, क्योंकि उसका कुछ पता ही नहीं चला था कि उसका क्या बना और वो कहाँ गई। लेकिन बाद में उसके कुछ फौजी जिंदा वापस आने में कामयाब हो गए थे। जब लोग एल कैपोन के साथ पेश आने वाले असल वाक़ये को भूल भाल चुके थे, या वो उन लोगों के दरमियान होता था जिन्हें इस वाक़ये के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, तो वो इत्मीनान से ये किस्सा सुनाया करता था। हकीकत ये थी कि वो कभी फौज में गया ही नहीं था। वो जबरी भर्ती की जद में भी नहीं आया था। बहरहाल गैलिच के हाथों उसके जख्मी होने की वजह से येल की नज़र में उसका मकाम और कद्र व मंजिलत कम नहीं हुई थी। उसके मिजाज की तेज़ी ने भी उसे येल की नज़र में नापसंदीदा नहीं बनाया। येल उसे अपना एक होनहार शागिर्द समझता था। उसी ज़माने में एल कैपोन के हाथों 2 कत्ल भी हो गए। तब भी येल की पेशानी पर शिकन नहीं आया। उसके ख्याल में शायद ये सब बातें खामियां नहीं, खूबियां थीं। ख़ास तौर पर इसलिए भी कि कत्ल की दोनों वारदातों के सिलसिलों में एल कैपोन पकड़ा ही नहीं गया था। ये उसके फनकार होने की दलील थी, और येल के ख्याल में वो लोग जिस किस्म के कारोबार कर रहे थे, उनमें ऐसे ही फनकारों की ज़रूरत थी। कत्ल की उन दोनों वारदातों में सिर्फ एक के बारे में शवाहिद दस्तयाब हैं। दूसरे की तफसीलात अंधेरे ही में रह गईं। जिस कत्ल के बारे में सुनी सुनाई बातों के ज़रिए कुछ रिकॉर्ड सामने आता है, उससे ज़ाहिर होता है कि एल कैपोन सोच समझ कर निहायत ठंडे दिल से भी किसी को कत्ल करने का फैसला कर सकता था। सिर्फ वक्ती इश्तिहाल के तहत आग बगोला होकर ही किसी को मौत के घाट नहीं उतार सकता था। हुआ ये कि इलाके का एक आदमी जुए में $1500 जीत गया। उस ज़माने में $1500 बहुत बड़ी रकम थी। हत्ता कि एल कैपोन के लिए भी ये कोई छोटी रकम नहीं थी। ऊपर से इतनी बड़ी रकम जीतकर वो गोया हार्वर्ड टीम को भी नुकसान पहुंचा कर जा रहा था, जहां ऊपर की मंजिल पर जुआ खिलाया जाता था। एल कैपोन उस शख्स के पीछे पीछे बाहर चला गया, और जब वो एक तारीक गली से गुजरने लगा
تو ایل کیپون نے آگے بڑھ کر اس کی پسلیوں پر گن رکھ دی اور رقم اس سے لے لی۔ اس شخص نے رقم تو دے دی، لیکن ساتھ ہی بول اٹھا، یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کی آواز غم و غصے سے لبریز تھی۔ تب ایل کیپون نے ایک لفظ کہے بغیر ٹریگر دبا دیا۔ بعد میں اس نے ییل کے سامنے گویا صفائی پیش کرتے ہوئے پرزور انداز میں کہا، اس احمق کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اگر وہ مجھے پہچانتا تھا تو اسے چپ رہنا چاہیے تھا۔ بعد میں وہ میرے خلاف گواہی دے سکتا تھا اور پولیس کے سامنے مجھے شناخت کر سکتا تھا، لیکن میرے سامنے بکواس کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ میں یہ جاننے کے بعد بھلا اسے کیسے زندہ چھوڑ سکتا تھا کہ وہ مجھے اچھی طرح پہچانتا ہے؟ میں اسے چھوڑ کر گویا خود اپنی گرفتاری کا سامان کر لیتا۔ وہ احمق تھا، میں تو احمق نہیں تھا۔ وہ خود اپنی غلطی کی وجہ سے مارا گیا۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ میرے لیے اس کو گولی مارنے کی سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ یہ اس کا دلیل دینے کا انداز تھا۔ ییل نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کے لیے تو شاید یہ خوشی کی بات تھی کہ ایل کیپون قتل کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ان کے کاروبار میں قتل کرنے کے قابل ہونا گویا اضافی کوالیفیکیشن تھی۔ ایل کیپون سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کرنے کی غرض سے پولیس ضرور آئی، مگر اس سے آگے کچھ نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کسی نے کچھ دیکھا نہیں تھا، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، موقع کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ ایل کیپون صاف بچ گیا۔ اس بات کی ییل کو اور بھی زیادہ خوشی ہوئی۔ انیس سو 18 میں ایک ڈانس ہال میں ایل کیپون کی ملاقات ایک آئرش لڑکی سے ہوئی اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ تھی بے پناہ خوبصورت، شریرہ جسم مگر دلکش نشیب و فراز، بیضوی چہرہ، گلاب کی سی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، سنہرے بال۔ اسے دیکھتے ہی ایل کیپون کا دل ہاتھ سے چلا گیا۔ اس کا نام تو میری تھا، لیکن مختصراً اسے صرف مے کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ وہ ایک مزدور کی بیٹی تھی جو زیادہ تر تعمیراتی کام کرتا تھا۔ اس کا نام مائیکل کیفلن تھا۔ مے ایل کیپون سے 2 سال بڑی تھی، لیکن ایل کیپون کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ البتہ لوگوں کے سامنے ذرا شرمندگی کا امکان ہو سکتا تھا۔ چنانچہ شادی کے سرٹیفکیٹ پر میں نے اپنی عمر 1 سال گھٹا کر اور ایل کیپون نے 1 سال بڑھا کر لکھوائی۔ یوں دونوں برابر ہو گئے۔ ان دنوں اطالویوں اور آئرش لوگوں کے درمیان شادیاں کم ہی ہوا کرتی تھیں۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ اطالوی مرد نوجوانی اور کم عمری میں ہی شادی کر لیا کرتے تھے، جبکہ آئرش مرد اس معاملے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے اور عمر پختہ ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ شاید اسی لیے جب کسی آئرش لڑکی کو اطالوی نوجوان میسر آتا تھا تو وہ زیادہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی۔ شاید وہ سوچتی تھی کہ کوئی آئرش مرد تو نہ جانے کب اس سے شادی پر آمادہ ہو۔ ایل کیپون آئرش اور اطالوی کے معاملے میں کسی قسم کے فرق، امتیاز اور تعصب کا قائل نہیں تھا۔ لڑکی کے والدین شاید اس کی اجازت دینے کے معاملے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے، لیکن اس کی بڑی وجہ ایل کیپون کا ذریعہ معاش اور وہ لوگ ہوتے جن کے درمیان ایل کیپون دن رات رہتا تھا۔ تاہم یہ سب باتیں دھری رہ گئیں۔ سب کو اس شادی پر آمادہ ہونا ہی پڑا، کیونکہ میں در حقیقت شادی سے پہلے ہی ایل کیپون کے بچے کی ماں بن گئی تھی۔ ایل کیپون نے اس بچے کی ولدیت سے انکار نہیں کیا اور اسے اپنایا۔ بچے کی پیدائش کے 8 دن بعد ان کی شادی ہوئی اور 18 دن بعد بچے کے بپتسمے کی رسم ہوئی، جس میں ایل کیپون نے بچے کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوایا۔
बच्चे का नाम एल्बर्ट फ्रांसिस एल कैपोन रखा गया, ताहम वो जिंदगी भर सनी के नाम से जाना पहचाना गया। एक रोज एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसने एल कैपोन की जिंदगी का रुख बदल दिया। शादी के बाद उसके मिजाज में जरा नरमी तो आई थी, लेकिन कभी कभी उसका बेपनाह गुस्सा ऊद कर आता था। उसकी मुश्ताल मिजाजी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई थी और शायद हो भी नहीं सकती थी। वो उसकी फितरत में शामिल थी। एक रोज वो वसूली की मुहिम पर निकला हुआ था। वापसी पर वो रास्ते में एक ड्रिंक लेने के इरादे से बंदरगाह के इलाके में रुक गया और एक बार में चला गया। वहां आर्थर नामी एक आयरिश नौजवान भी चला आया। उसका ताल्लुक मीहान के गिरोह से था। आयरिश गिरोहों को मजमूई तौर पर वाइट हैंड कहा जाता था, जबकि इतालवियों के गिरोह ब्लैक हैंड कहलाते थे। वाइट हैंड गिरोहों में मीहान का गिरोह सबसे ज्यादा खतरनाक था। उस वक्त तक आर्थर और एल कैपोन दोनों ही इतने मशहूर नहीं हुए थे कि एक दूसरे को पहचान लेते। आर्थर तो खैर बाद में भी कभी मशहूर नहीं हुआ। उसकी बहुत सी खराबियों में से एक ये भी थी कि वो जहां किसी ऐसे आदमी को देख लेता था जिसके बारे में उसे अंदाजा हो जाता था कि वो इतालवी है, उसे बुरा भला कहना शुरू कर देता था। उसकी शामत आई थी कि उस रोज उसने बुरा भला कहने के लिए एल कैपोन को ताड़ लिया। एल कैपोन ने जवाब में कुछ नहीं कहा और उस पर कोई हथियार भी इस्तेमाल नहीं किया। उसने बस खामोशी से आर्थर को गर्दन से पकड़कर उसके स्टूल से उठाया और मार मार कर उसका भुरकस निकाल दिया। अपने ख्याल में तो उसने आर्थर को जान से ही मार दिया था। बाद में जब आर्थर को अस्पताल पहुंचाया गया तो कुछ देर तक डॉक्टर भी उसे मुर्दा ही समझते रहे। फिर उसमें जिंदगी की रमक महसूस हुई तो उसकी जान बचाने की कोशिशें शुरू हुईं। उसे कई हफ्ते अस्पताल में गुजारने पड़े। पुलिस की तरफ से एल कैपोन को किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऐसे मामलात में लोग जानते बूझते भी अनजान बन जाते थे। अव्वल तो लोग जाए वकू से ही गायब हो जाते थे। अगर कोई मौजूद भी रहता तो जाहिर है वो किसी भी किस्म की गवाही के चक्कर में हरगिज नहीं पड़ता था। किसी से भी पूछा गया तो उसने यही कहा कि उसे तो कुछ मालूम नहीं, उसने तो कुछ देखा ही नहीं। यूं पुलिस की तरफ से तो एल कैपोन जैसे लोगों की जान बच जाती थी, लेकिन कोई भी गिरोह अपने मुखालिफ या हरीफ गिरोह के साथ कुछ करता था तो उसे इसका नतीजा तो भुगतना पड़ता था। अपने हिसाब वो खुद बराबर करते थे। एल कैपोन ने जो कुछ किया था उसके बाद उसे मीहान के गिरोह के अताब का सामना था। मीहान से ज्यादा उसका नायब विलियम खतरनाक था। आयरिश लोगों के गिरोह जो वाइट हैंड के नाम से जाने जाते थे, उन सब में भी विलियम की दहशत थी और दूसरा कोई आम आदमी जिसमें जरा भी अकल होती, वो चंद लम्हे उसके करीब रहने के बाद उससे खौफ खाने लगता था। उसमें ऐसी कोई बात थी जो दूसरों को खौफजदा कर देती थी। हालांकि देखने में उसकी शख्सियत में खौफजदा कर देने वाली कोई बात नहीं थी। वो खौफनाक शक्ल सूरत का कोई लहीम शहीम आदमी नहीं था। उसका कद सिर्फ 5.5 फुट और वजन 150 पौंड था। वो काफी हद तक नाजुक सा आदमी लगता था, लेकिन वो पहली आलमगीर जंग में खिदमत इंजाम दे चुका था और उसे बहादुरी का एक तमगा भी मिला था जो सर्विस क्रॉस कहलाता था। फौज में उसके बारे में कहा गया था कि वो आंखें बंद करके मौत के मुंह में कूद पड़ता था और अपनी इसी खसूसियत के तहत उसने बड़े हमले में निहायत अहम किरदार अदा किया था। उसकी मौजूदगी में उसके दोस्त और हमनवा भी दबे कदमों चलते थे। उसके गुस्से से सब खौफ खाते थे। उसके बारे में कहा जाता था कि एक बार उसने सिर्फ इसलिए एक आदमी को गोली मार दी थी कि वो बिल्ली की दुम खींच रहा था। इंसान का खून बहाने में तो वो एक लम्हे की ताखीर नहीं करता था,
لیکن کمزور اور چھوٹے جانوروں کو وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ گینگ لیڈر یا گروہوں کے سردار اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ باڈی گارڈز لے کر ضرور چلتے تھے، لیکن ولیم 1920 میں میہان کے قتل کے بعد جب اپنے گینگ کا لیڈر بن گیا، تب بھی وہ اکیلا ہی ہر جگہ آتا جاتا رہا۔ وہ اپنے پاس ریوالور ضرور رکھتا تھا۔ یہ تو ایک طرح سے اس کی عادت بن چکی تھی۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ محض ٹیڑھی نظر سے دیکھنے پر بھی کسی کو پلک جھپکتے میں گولی مار سکتا تھا۔ وہ واقعی ایک خطرناک آدمی تھا، اور عدم ثبوت کی بنا پر چونکہ اسے کبھی کوئی سزا نہیں مل سکی تھی، اس لیے وہ زیادہ بے خوف ہو گیا تھا۔ بے خوفی کے اس احساس نے اسے زیادہ خطرناک بنا دیا تھا۔ آرتھر، جس کا ایل کیپون نے مار مار کر کچومر نکال دیا تھا، اپنے گروہ میں کوئی اہم آدمی تو نہیں تھا، پھر بھی ولیم کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ کوئی اطالوی ان کے کسی آدمی کو مار مار کر اسپتال پہنچا دے، جہاں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو۔ اطالویوں کو وہ ویسے ہی گھٹیا اور حقیر سمجھتے تھے۔ اس واقعے پر ولیم کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایل کیپون کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ لہیم شہیم سادہ نوجوان کون تھا جو آرتھر کی ہڈی پسلی ایک کر کے رخصت ہو گیا تھا۔ تاہم ولیم کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ییل کا آدمی تھا۔ صرف یہ معلوم کرنا باقی تھا کہ وہ ییل کا کون سا آدمی تھا۔ جلد ہی ییل کو پتہ چل گیا کہ ولیم نے اپنے آدمیوں کو اس آدمی کی شناخت کی خصوصی مہم پر لگا دیا ہے۔ ییل کو معلوم تھا کہ چہرے پر زخموں کے نشانات کی وجہ سے ایل کیپون کو پہچاننا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اس کی نشاندہی میں زیادہ دن نہیں لگنے تھے، اور پھر اس کا بچنا بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد شاید خون ریزی کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا۔ موت گویا ایل کیپون کے تعاقب میں تھی۔ اب ایل کیپون اکیلا بھی نہیں تھا، وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ تھا۔ ییل نے اس مسئلے پر ٹھنڈے دل سے غور کیا۔ وہ ایل کیپون کو بہت پسند کرتا تھا اور اسے خواہ مخواہ موت کے منہ میں جاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آخر اسے جان ٹوریو کا خیال آیا، جو شکاگو جا چکا تھا اور وہاں اپنا کاروبار جما چکا تھا۔ ایل کیپون اس کی نظر میں بھی اچھا اور بھروسے کا آدمی تھا۔ ایسے نوجوان کے لیے ٹوریو آسانی سے شکاگو میں بھی اپنے ہاں جگہ نکال سکتا تھا۔ ایل کیپون جیسے نوجوان کے لیے تو ییل اور ٹوریو جیسے لوگوں کے پاس ہمیشہ ہی جگہ موجود رہتی تھی۔ چنانچہ ییل نے ایل کیپون کو شکاگو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ 1-2 سال شکاگو میں رہے گا تو معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ولیم اس کی تلاش ترک کر دے گا اور اس بات کو بھول بھال جائے گا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، تب ایل کیپون کو واپس بلا لیا جائے گا۔ چنانچہ 1919 کے اواخر میں ییل نے ایل کیپون کو شکاگو روانہ کر دیا۔ ایل کیپون کے لیے شکاگو سے بہتر شہر کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ شکاگو تو گویا آباد ہی ایل کیپون کے لیے ہوا تھا۔ جس طرح کسی پودے کے لیے کسی مخصوص علاقے کی مٹی بہت زرخیز اور وہاں کی آب و ہوا نہایت موزوں ہوتی ہے، اس طرح یہ شہر ایل کیپون کے لیے گویا خوابوں کی سرزمین تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر جیسے ایل کیپون کو اپنے سینے میں سمو لیا۔ شکاگو کا تلفظ وقت کے ساتھ ساتھ 2-3 مرتبہ تھوڑا سا بدلا ہے، تاہم اس میں زیادہ فرق نہیں آیا۔ امریکہ کے اصل باشندوں یعنی ریڈ انڈینز نے یہ نام در حقیقت یہاں بہنے والے ایک دریا کا رکھا تھا، جس کی ایک شاخ کی وجہ سے بہت بڑی کھاڑی نما ایک جھیل بھی بنی ہوئی تھی۔
اس جھیل میں اکثر جنگلات کا بہت سا کوڑا کرکٹ اور جانوروں کی غلاظت آ کر گر جاتی تھی، جس سے بڑی بدبو پیدا ہوتی تھی۔ شکاگو کے ایک معنی بدبو بھی ہیں۔ 1670 میں ایک فرانسیسی تاجر نے اس دریا کے کنارے بڑا سا ایک جھونپڑا نما مکان تعمیر کر کے رہائش اختیار کر لی۔ اس وقت یہ علاقہ نیو فرانس میں شامل تھا۔ اس تاجر نے یہاں شکاگو کی دو مشہور روایات کا آغاز کیا جو آگے چل کر خوب پھلی پھولیں۔ اس نے ریڈ انڈینز کی تیار کردہ روایتی شراب کی تجارت شروع کر دی جو ایک غیر قانونی کام تھا، لیکن مورے نامی یہ تاجر یہ کام یہاں کے گورنر کاؤنٹ فرنٹی کے تعاون سے کرتا تھا جو ایک بدعنوان آدمی تھا۔ یوں مورے گویا یہاں کا پہلا آدمی تھا جس نے شراب کی غیر قانونی تجارت کو فروغ دیا، اور کاؤنٹ فرنٹی پہلا کرپٹ سرکاری افسر تھا۔ غیر قانونی شراب کی تجارت اور سرکاری افسروں کی کرپشن، یہ دونوں روایات آگے چل کر اتنی پھلی پھولیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ایک درخت کی طرح تھیں جن سے بعد میں جرائم کی اتنی شاخیں پھوٹیں جنہوں نے شکاگو کو ایک عجیب شہر بنا دیا۔ شکاگو دریا دو شاخہ تھا، اور جس مقام پر یہ دو شاخوں میں تقسیم ہوتا تھا اسے لوپ کہا جاتا تھا۔ بعد میں یہاں بہت آبادی ہوئی اور ایک طویل و عریض علاقہ لوپ ہی کہلاتا رہا۔ 1825 میں آبادی اتنی ہو گئی کہ یہاں پولیس کی ضرورت محسوس کی جانے لگی، چنانچہ ایک کانسٹیبل کا تقرر کیا گیا۔ تاہم 1833 تک یہاں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ اسی سال یہاں شہر کے لیے کچھ قوانین اور ضابطے تیار کیے گئے۔ انہی کے تحت سب سے پہلے ایک آوارہ گرد اور ایک چور کی گرفتاری عمل میں آئی، جنہیں عارضی طور پر تیار کی گئی ایک جھونپڑی نما جیل میں رکھا گیا۔ اس سے اگلے سال یہاں پہلا ایسا قتل ہوا جس کی باقاعدہ قانونی کارروائی ہوئی، جو نہایت ناقص تھی۔ ایک آئرش نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ اس کا جرم نہایت واضح تھا، سب کو معلوم تھا کہ وہی اپنی بیوی کا قاتل ہے، لیکن جج صاحب نے معاملے کو خواہ مخواہ الجھاتے ہوئے اسے رہا کر دیا۔ مارچ 1837 میں شکاگو کو ایک باقاعدہ شہر کی حیثیت دی گئی۔ اس کے 3 سال بعد یہاں پہلی بار ایک مجرم کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ اس نے ایک عورت کی عزت لوٹنے کے بعد اسے قتل کر دیا تھا۔ گرفتاری کے بعد اس نے معصوم بنتے ہوئے کہا کہ وہ تو جائے وقوع سے صرف اس لیے پکڑا گیا کہ وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اگر وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے وہاں کیا دیکھا؟ اس پر اس نے کہا کہ اگر اسے معلوم بھی ہے کہ مجرم کون ہے تب بھی وہ نہیں بتائے گا، اپنی زبان بند رکھے گا۔ اس پر شاید جج صاحب نے غصے میں آ کر اسے پھانسی دے دی، ورنہ اس سے پہلے اس کے خلاف کئی ثبوت اور شواہد موجود تھے، لیکن جج صاحب اس کے ساتھ مسلسل نرمی برت رہے تھے۔ اسی زمانے میں یہاں قمار بازی کی وبا خاصی پھیل گئی۔ پادریوں کے مسلسل شور مچانے کی وجہ سے جوئے کو خلاف قانون تو قرار دے دیا گیا تھا، لیکن لوگ کسی نہ کسی قانونی سقم اور لچک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف چیزوں کی آڑ میں جوا کھیلتے تھے۔ شہر میں جگہ جگہ بڑے بڑے ہال تعمیر ہو گئے تھے جن میں جوا کھیلا جاتا تھا۔ انتظامیہ اس علت کو زیادہ خطرناک محسوس نہیں کرتی تھی، اس لیے اس معاملے میں نرمی برتتی تھی اور چشم پوشی سے کام لیتی تھی۔ باب نمبر 3 کا دوسرا حصہ۔ امریکہ کے کسی اور شہر میں جوئے کا اتنا رواج نہیں تھا جتنا شکاگو میں تھا۔
یہی صورتحال جسم فروشی کے دھندے کی تھی۔ قانونی طور پر یہ دھندا بھی ممنوع تھا، مگر 1870 تک یہ عالم تھا کہ جگہ جگہ جسم فروشی کے اڈے کھل چکے تھے، اور اس زمن میں کسی قسم کی پردہ پوشی کا بھی تکلف نہیں کیا جاتا تھا۔ شہر میں ویلز اسٹریٹ کے نام سے ایک گلی تھی۔ اس گلی کا نام کیپٹن ویلز کے نام پر رکھا گیا تھا، جس نے ریڈ انڈین سے جنگ کے دوران ملک و قوم کے لیے بیش بہا خدمات انجام دی تھیں اور اپنی جان بھی قربان کر دی تھی۔ 1870 تک اس گلی میں جسم فروشی کے اتنے اڈے کھل چکے تھے کہ انتظامیہ کو اس بات پر شرم محسوس ہونے لگی کہ گلی کا نام کیپٹن ویلز جیسے آدمی کے نام پر تھا۔ خود کیپٹن ویلز کی روح بھی شاید اپنے نام پر قائد شدہ گلی کا حال دیکھ کر شرمسار ہوتی ہو۔ چنانچہ اس گلی کا نام تبدیل کر کے 5th ایونیو رکھ دیا گیا۔ انتظامیہ جسم فروشی کے اڈے تو ختم نہیں کرا سکی، لیکن اس نے آن جہانی کیپٹن کی روح کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کم از کم اتنی رحمت تو کر لی کہ گلی کا نام بدل دیا۔ شہر پر قانون کی کوئی خاص عملداری دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ شہر پر غیر ملکیوں اور گرد و نواح سے آنے والوں کی یلغار تھی۔ پولیس پر سیاسی اثر و رسوخ تھا۔ بعض عہدیدار اگر صحیح طریقے سے کام کرنا بھی چاہتے تھے تو اوپر سے دباؤ پڑ جاتا تھا اور گویا ان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے تھے۔ نیچے سے اوپر تک کرپشن عام تھی۔ عالم یہ تھا کہ جوئے کے اڈے چلانے والے ایک شخص ہائمن نے جسم فروشی کا اڈا چلانے والی ایک میڈم سے شادی کی تو اس تقریب میں پولیس چیف جیک نیلسن مہمان خصوصی تھا۔ حالات نے شکاگو کو امریکہ کے بدترین شہر کا خطاب دلوا دیا تھا۔ گو کہ ترقی کا سفر بھی جاری تھا۔ مغرب کی طرف جانے کے لیے یہ شہر گویا دروازے کی حیثیت رکھتا تھا۔ خانہ جنگی کی تباہیوں کے بعد جب تعمیر نو اور ترقی کا سفر شروع ہوا تو شکاگو نے بھی اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود ترقی کی، لیکن اگر یہاں اس قدر کرپشن، بے راہ روی اور جرائم کی بھرمار نہ ہوتی تو یہ اس سے کہیں زیادہ ترقی کرتا۔ جوئے اور جسم فروشی کو عام طور پر زیادہ خطرناک محسوس نہیں کیا جاتا، اور دنیا کے بہت سے شہروں میں خواہ پیشانی پر بل ڈال کر ہی صحیح، لیکن ان دونوں برائیوں کو بہرحال برداشت کر لیا جاتا ہے۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان برائیوں کی کوکھ سے مزید کیسے جرائم جنم لیں گے۔ ان دو برائیوں کی وجہ سے پولیس سب سے پہلے کرپٹ ہوتی ہے، اور جب پولیس کرپٹ ہوتی ہے تو ہر طرح کے جرائم کا سیلاب آتا ہی چلا جاتا ہے۔ ماحول ایسا بن جاتا ہے جس میں دیانت دار افسر اور عام لوگ بے وقوف کہلانے لگتے ہیں۔ جو بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوتا اسے احمق سمجھا جاتا ہے۔ ان حالات سے گزرتا ہوا شکاگو شہر گویا اپنے آپ کو ایل کپون کے استقبال کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ یا شہر کی انتظامیہ میں قدرے معقول یا اچھے لوگ بالکل ہی نہیں رہے تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے، لیکن وہ بیچارے سیلاب کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ تاہم انہوں نے اپنی دانست میں کسی حد تک مسئلے کا حل یہ نکالا تھا کہ وہ برائیوں اور جرائم کو بعض مخصوص علاقوں تک محدود رکھنے اور باقی علاقوں کو ان سے کسی نہ کسی حد تک محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ 1893 میں یہاں کیفلین نامی ایک 33 سالہ شخص نے ایلڈرمین کی نشست کے لیے الیکشن جیتا۔ یہ عہدہ ایک طرح سے شہر کے کسی بڑے علاقے کے نگراں کا ہوتا تھا۔ اپنے علاقے میں اس کی حیثیت تقریباً وہی ہوتی تھی جو آج کے دور میں شہروں میں میئر کی ہوتی ہے۔
कैफ्लेन किसी ज़माने में मार्शिया कहलाता था। वो उस ज़माने में एक बाथ हाउस या हम्माम चलाता था, जहाँ वो ग्राहकों की मालिश भी किया करता था। इसी काम में तरक्की करके उस पर कुछ खुशहाली आई थी, और एल्डरमैन बनने के बाद वो यकीनन ऊंचे तबके में आ गया था। ताहम उस वक्त भी अगर उसे उसके मुंह पर भी मालसिया कहा जाता, तो वो बुरा नहीं मनाता था। शिकागो की करप्ट सोसाइटी में वो फिर भी एक कदरे गनीमत आदमी था। वो मजबूत तनो तोश का मालिक था, पहलवान मालूम होता था, लेकिन निहायत खुश मिजाज और शीरीं जुबां आदमी था। खुशहाली आने के बाद वो बेहद खुश लिबास और फैशनेबल भी हो गया था। 35 साला माइक कीना उसका नायब मुंतखब हुआ था। अपने मुख्तसर कद काठ की वजह से उसे हिंकी डिंकी का खिताब मिला हुआ था। डिंकी अक्सर छोटी चीजों को कहा जाता है। कीना का कद बमुश्किल 5 फुट 1 इंच था। हाथ पांव छोटे छोटे थे। वो मजमूई तौर पर नाजुक अंदाम सा दिखाई देता था। वो 2 सैलून चलाता था। सैलून जरा कुशादा जगह में कायम शराब खाने को कहा जाता था, जिसमें लोग पीने पिलाने के अलावा छोटे मोटे मशागिल और हल्की फुल्की कमारबाजी में भी वक्त गुजार सकते थे, सुस्ता भी सकते थे। दिलचस्प बात यह थी कि कीना उर्फ हिंकी डिंकी खुद शराब को हाथ भी नहीं लगाता था और ना ही तंबाकू नोशी करता था। उसके एक सैलून में भूखे और बेघर लोगों को मुफ्त खाना भी मिलता था। बाज बेठिकाना गरीबों को तो उसके सैलून के ऊपर वाले कमरों में सोने के लिए जगह भी दे दी जाती थी। मजमूई तौर पर वो एक अच्छा और नेक दिल आदमी था। अपने ज़माने के मशहूर मुसन्निफ H.G. वेल्स ने उसके दोनों सैलून्स का दौरा करने के बाद अपने तासुरात कलमबंद करते हुए लिखा था, अपनी अमलदारी में वाहिद शरीफ तरीन आदमी खुद कीना ही दिखाई देता है। बाज लोगों को तो इस पर भी हैरत हुई थी कि ऐसा शरीफ आदमी शिकागो के मकामी इलेक्शन में कैसे जीत गया था। लूप के इलाके में आज के दौर में एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट स्टोर ने अपने तहखाने में वाक़े बार का नाम उसके नाम पर हिंकी डिंकी बार रखा है। कफलेन और कीना अपनी जगह बेहतर इंसान सही, लेकिन उनके आने से शहर के हालात में कोई फर्क नहीं पड़ा। करप्शन उसी तरह जारी रही, जराइम उसी तरह फलते फूलते रहे। बस सियासी तौर पर फिजा में कुछ इस्तेहकाम महसूस होने लगा। 1894 ईस्वी में जॉन हॉपकिंस शहर का मेयर मुंतखब हुआ। उस वक्त शहर में करप्शन उरूज पर थी। सियासतदान, पुलिस, वकील, अदालतें, तमाम सरकारी महकमे, हत्ता के अवाम भी करप्ट थे। बात सिर्फ मौका मिलने की थी। जिसको जैसा मौका मिलता था वो उससे फायदा उठाने में ताखीर नहीं करता था। सब आपस में सिर्फ एक रिश्ते से बंधे हुए थे, और वो था बददियानती का रिश्ता, बदउनवानी का रिश्ता। मुआशरे की हालत अजीब थी। दियानतदार और असूल पसंद आदमी खपती दिखाई देने लगा था। मेयर जॉन हॉपकिंस बड़े नेक इरादों के साथ आया था, लेकिन करप्शन के सैलाब के सामने जल्द ही शायद उसने भी अपने आप को बेबस पाया। एक बार शहर के चंद शरीफ मुअज़्ज़िज़ीन ने उसे जुए खानों की एक फहरिस्त पेश की और दरख्वास्त की कि इन्हें बंद करा दिया जाए। नेकी और बदी बहरहाल मुतवाज़ी चलती हैं। बुरे से बुरे मुआशरे में भी शरीफ और अच्छे लोग यकसर ख़त्म नहीं हो जाते। दियानतदारी बिल्कुल ही नापैद नहीं हो जाती। मुआशरे में कुछ न कुछ लोग हर दौर में, हर हाल में इस्लाह की कोशिश करते रहते हैं। अगर ऐसे लोग ना हों, तो शायद शिकागो जैसे शहर बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो जाएं, सफाई हस्ती से मिट जाएं। ऐसे ही लोगों ने मेयर की खिदमत में वो फहरिस्त पेश की थी, लेकिन मेयर काफी दिनों तक उन जुए खानों को बंद कराने के सिलसिले में कुछ भी ना कर पाया।
جب اس سلسلے میں اس پر شرفاء کا دباؤ بڑھا تو اس نے ذرا شرماتے ہوئے ایک اجلاس میں اعتراف کیا، ان میں سے کئی جوا خانے میری ہی اجازت سے کھلے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی کتنی بڑی اکثریت اس قسم کی تفریح گاہوں کی حامی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ارد گرد کے چھوٹے شہروں اور گاؤں دیہات سے کاروباری مہمان آتے ہیں جو شہر کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ان مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے اسی طرح کی تفریح گاہوں میں لے جاتے ہیں۔ اگر اس قسم کے اڈے بند ہو گئے تو ان کے پاس اپنی تفریح اور مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ شہر کی معاشی ترقی پر بہت برا اثر پڑے گا اور پھر خود ان ٹھکانوں سے نہ جانے کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ ہمیں ہر پہلو کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے۔ پھر میئر نے قدرے ہچکچاہٹ کے بعد معذرت خواہانہ انداز میں مزید کہا، حضرات، ہمیں حقیقت پسند ہو کر سوچنا ہوگا۔ شہر کاروباری اور تفریحی مراکز ہی کے سر پر ترقی کرتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں اور وسعت اختیار کرتے ہیں، عبادت گاہوں کے سر پر نہیں۔ شرفاء اور معززین بیچارے اس میئر کو اپنا حامی اور ہم نوا سمجھے تھے، مگر اب اس کے بھی خیالات بدل گئے تھے۔ معلوم نہیں پہلے ہی سے اس کے اصل خیالات ایسے تھے یا میئر کی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد تبدیل ہوئے تھے۔ شاید اس دوران اسے بھی کوئی چاٹ لگ گئی ہو جس نے اس کے نظریات میں انقلاب برپا کر دیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے سیلاب کے سامنے خود کو بے بس محسوس کیا ہو اور حالات سے سمجھوتا کر لینا ہی بہتر سمجھا ہو۔ اصلاح پسند اس بات پر حیران ہوتے رہتے تھے کہ انہیں سیاست میں کامیابی کیوں حاصل نہیں ہوتی اور وہ اہم عہدوں پر اپنے آدمی لانے میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے، جبکہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر آدمی معاشرے میں اصلاح چاہتا تھا۔ مگر عجیب بات تھی کہ اصلاح پسندوں کو ووٹ بہت کم لوگ دیتے تھے۔ گھوم پھر کر برے اور کرپٹ لوگ ہی آگے آ جاتے تھے۔ یہ تاریخ کا ایک عجیب منفی سا ارتقائی عمل تھا۔ ایل کپون کے شکاگو میں قدم رکھنے سے پہلے شہر اسی عمل سے گزر رہا تھا۔ وہ جب آیا تو فضا اس کے لیے خوب سازگار تھی۔ سماجیات کے ایک مورخ نے ان حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے، لوگوں کے سامنے جب ووٹ دینے کا مرحلہ آتا ہے تو ان کے سامنے در حقیقت معاشرے کی اصلاح سے زیادہ اہم سوال آن کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنے لیے یا اپنے بھائی اور بیٹے کے لیے نوکری درکار ہوتی ہے، کسی کو اپنی بیمار ماں کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرانا ہوتا ہے، کوئی اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے۔ لوگ بار بار دھوکہ کھانے کے باوجود اسی قسم کے مسائل کے حل کے لیے ووٹ دیتے رہتے ہیں، اور مسائل ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایل کپون نے ایک مرتبہ کسی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا، کوئی بھی انسان 100% دیانتدار یا 100% قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا باپ، بھائی یا بہن مصیبت میں ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کو اسے مصیبت سے نکالنے کے لیے تھوڑی سی بے اصولی، تھوڑی سی بے ایمانی یا تھوڑی سی خلاف قانون حرکت کرنی پڑے تو آپ ضرور کریں گے۔ اگر آپ اسے مصیبت سے نکالنے کی تدبیر نہیں کریں گے تو دنیا آپ کو خود غرض، بے حس اور نہ جانے کیا کچھ کہے گی۔ لوگ کہیں گے آپ کا خون سفید ہو گیا ہے، آپ خود اپنی نظر میں بھی گر جائیں گے۔ چنانچہ کسی شخص کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ 100% ایماندار یا 100% پابند قانون ہے۔ جب مسئلہ اپنے مفاد یا خون کے رشتوں کا آتا ہے تو سب باتیں دھری رہ جاتی ہیں۔ انسان کا طرز عمل بالکل مختلف ہوتا ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔
وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کی طرح ایماندار، راست باز اور بااصول وغیرہ ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کے 100% انسان ایسے نہ ہوں، لیکن 99.99% ایسے ہی ہوتے ہیں، اور دنیا کا نظام بہرحال اکثریت کے سر پر چل رہا ہے۔ ایک اور موقع پر ایل کیپون نے کہا، میں حالات کو تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ میں آگے بڑھ کر اپنے آپ کو حالات کے سانچے میں ڈھالتا ہوں، پیچھے نہیں ہٹتا۔ ایل کیپون کو اس قابل بنانے میں ایک شخص کا کردار خاصا اہم تھا۔ اس کا نام جم کولوس تھا۔ وہ 10 سال کی عمر میں امریکہ آیا تھا اور شکاگو کے ایک غریبانہ سے علاقے میں رہنے لگا تھا جسے فرسٹ وارڈ کہا جاتا تھا۔ لڑکپن میں جم نے جوتے پالش کیے، اخبار بیچے اور ریلوے لائن بچھانے والے مزدوروں کے لیے پانی کی بالٹیاں لے کر جاتا رہا۔ قدرتی طور پر بھی اس کی اٹھان اچھی تھی، اور پھر محنت مشقت نے اسے ایک مضبوط نوجوان بنا دیا۔ اس کا جسم ورزشی، کندھے چوڑے اور قد لمبا تھا، اس لیے اسے بگ جم کہہ کر بھی پکارا جاتا تھا۔ وہ ایک وجیح آدمی تھا، موٹی موٹی مونچھوں کی وجہ سے باروب بھی دکھائی دیتا تھا، تاہم خوش مزاج تھا، لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ اس میں آگے بڑھنے اور دولت کمانے کی بڑی لگن تھی۔ 18 سال کی عمر میں وہ ایک ماہر فن قسم کا جیب کترا بن چکا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے 6 ایسی عورتیں بھی تلاش کر لی تھیں جو اسے پسند کرتی تھیں، لیکن وہ ان سے جسم فروشی کا دھندا کرانے لگا تھا۔ کچھ عرصے اس نے اطالویوں کے بلیک ہینڈ کہلانے والے گروہوں کے لیے بھتہ جمع کرنے کا کام بھی کیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، اس پر اصلاح اور خاکساری کا دورہ پڑا، یا اسے قانون کا خوف محسوس ہونے لگا۔ بہرحال وہ گلیوں میں جھاڑو دینے والے جمعداروں یا خاک روبوں میں شامل ہو گیا۔ ان میں زیادہ تر اطالوی تھے اور سفید وردی پہن کر کام کرتے تھے۔ بگ جم کی رہنمائی میں وہ کھیل کود اور صحت مندانہ مشاغل میں بھی حصہ لینے لگے۔ جم نے جلد ہی ان کا ایک کلب اور ایک یونین بھی بنا ڈالی۔ یہ 1897 کا ذکر ہے۔ بگ جم کی عمر اس وقت 26 سال تھی۔ خاک روبوں کی ایک بڑی تعداد اس کے پیچھے تھی اور اس کے کہنے پر چلتی تھی۔ یہ گویا اس کے پکے ووٹ تھے۔ اس نے یہ ووٹ کفلین اور کینا کے لیے مخصوص کر دیے تھے، جو الیکشن جیت کر علاقے کے ایلڈر مین بن گئے۔ انہوں نے اس سیاسی خدمت کے عوض بگ جم کو پولیس کا کیپٹن اور ایک پولیس اسٹیشن کا انچارج بنا دیا۔ یوں اگر دیکھا جائے تو بگ جم کی زندگی میں بہت جلدی بڑے دلچسپ اتار چڑھاؤ آئے۔ کبھی اس نے جوتے پالش کیے، کبھی اخبار بیچے، کبھی مزدوروں کے لیے پانی کی بالٹیاں اٹھا کر چکر لگائے، کبھی جیبیں کاٹیں، کبھی عورتوں کا دلال رہا، کبھی خاک روب بن گیا، اور آخر میں پولیس آفیسر۔ ایک بار پھر اس کی ترقی کا دور شروع ہو گیا۔ اس نے اپنا ایک ذاتی پول ہال کھول لیا۔ اس کے علاوہ ایلڈر مین کے لیے جسم فروشی کے اڈوں، جوا خانوں اور اس طرح کے دوسرے ٹھکانوں سے نذرانہ جمع کرنے کی خدمت بھی انجام دینے لگا۔ ہر جگہ کی مناسبت سے ان نذرانوں کے باقاعدہ نرخ مقرر تھے۔ جسم فروشی کے اڈے چلانے والی خواتین، جو عام طور پر میڈم کہلاتی تھیں، بڑی خوش دلی سے اسے ہفتہ وار یا ماہانہ نذرانہ دیتی تھیں، کیونکہ وہ اسے ذاتی حیثیت میں بھی پسند کرتی تھیں۔ وہ جس اڈے پر بھی چلا جاتا تھا، وہاں کچھ دیر کے لیے خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی اور رونق سی ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک اڈے کی میڈم سے اس نے 1902 میں شادی کر لی، جس پر سب کو حیرت ہوئی۔ کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے کیا دیکھ کر اس سے شادی کی تھی۔
بے کیف سے چہرے اور بے کشش سے خد و خال والی وہ عورت اس سے 6 سال بڑی تھی، جبکہ کتنی ہی حسین اور نوجوان لڑکیاں بگ جم پر مرتی تھیں۔ بہرحال جہاں تک مرنے کا سوال تھا تو یہ عورت بھی بگ جم پر جان چھڑکتی تھی۔ شادی کے بعد بگ جم نے اس کے اڈے کے دروازے پر اس کے نام کی تختی لگوا دی۔ اب وہ بے خطر اپنا دھندا چلا سکتی تھی۔ آخر وہ علاقے کے پولیس آفیسر کی بیوی تھی۔ اس کا نام وکٹوریا تھا۔ شاید بعد میں لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہو کہ وکٹوریا کی شکل میں بگ جم نے در حقیقت ترقی کا ایک اور راستہ تلاش کیا تھا۔ جلد ہی میڈم وکٹوریا کے 2 اڈے ہو گئے اور خود بگ جم نے بھی ایک اور پول ہال کھول لیا جو ایک طرح کا سلون بھی تھا۔ دوسری طرف میڈم وکٹوریا کے تعاون سے وہ جسم فروشی کے دھندے کو گویا پرچون سے ہول سیل یا تھوک کی سطح پر لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ عیاشی کو زیادہ سے زیادہ سستی کرنے کی فکر میں رہتا تھا تاکہ غریب لوگ بھی اپنے ارمان نکال سکیں۔ اس کے خیال میں یہ بھی غریبوں کی خدمت کا ایک طریقہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ $1-2 جیب میں ڈال کر آنے والا بھی مایوس اور محروم واپس نہ جائے۔ اس قسم کے اڈوں پر آنے والے تازہ گلاب بھی عموماً 5-7 سال میں اپنی تازگی اور مہک کھو دیتے تھے۔ اس طرح کی عورتیں 5-7 سال بعد گلیوں میں دھکے کھاتی تھیں، اسٹریٹ واکر کہلاتی تھیں اور اپنے لیے خود خریدار تلاش کرتی تھیں۔ یہ گویا ان کا ریٹائرمنٹ کا زمانہ ہوتا تھا۔ بگ جم کوشش کرتا تھا کہ نئے گلاب تو آتے رہیں، لیکن پرانے اور مرجھائے ہوئے گلابوں میں سے بھی جو ذرا بہتر حالت میں ہوں انہیں گلی میں نہ پھینکا جائے، بلکہ ان کے دام گرا کر انہیں بھی وہیں رہنے دیا جائے۔ گلیوں میں پھرتے ہوئے میڈم وکٹوریا کے ہر کارے ان گلابوں کی تعریف میں متوقع گاہکوں کے سامنے زمین آسمان کے قلابے میں لاتے۔ یہ ہر کارے عرف عام میں تو دلال ہی کہلاتے تھے، لیکن ازراہ عزت افزائی انہیں کیڈٹ کہا جاتا تھا۔ ان دنوں اس قسم کی دردناک کہانیاں چھاپنا اخبارات کا محبوب مشغلہ تھا کہ 15-16 سال کی ایک لڑکی سیر کرنے گاؤں سے شہر آئی۔ یہاں کسی نوجوان نے اسے اپنی لچھے دار باتوں میں الجھایا، شادی کے وعدے وعید کیے اور پھر مشروب میں کوئی نشہ آور دوا پلا دی، جس کے بعد لڑکی کو کوئی ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو جسم فروشی کے اڈے پر پایا۔ اسے وہاں قید کر دیا گیا، لباس سے محروم کر دیا گیا۔ اسے روز مارا پیٹا جاتا اور کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جاتا۔ اس کی عزت لوٹ لی گئی اور اسے جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا رہا، مگر وہ مزاحمت کرتی۔ آخر ایک روز موقع پا کر وہ کسی کھڑکی کی جھری سے کوئی رکا باہر پھینکنے میں کامیاب ہو گئی، جسے کسی نیک دل راہگیر نے کسی اچھے پولیس آفیسر یا پھر اس کے گھر والوں تک پہنچا دیا، جس کے بعد اس عذاب سے اس کی رہائی ممکن ہوئی۔ اخبارات میں آئے دن تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ اس قسم کی کہانیاں چھپا کرتیں۔ درد مند لوگ دل پر ہاتھ رکھ کر انہیں پڑھتے اور دیر تک ٹھنڈی آہیں بھرا کرتے۔ 1913 میں ریاست الینوائے کی ایک سینٹ کمیٹی نے ان اسباب و محرکات کے بارے میں تحقیق شروع کی جو لڑکیوں کو جسم فروشی کی طرف لے جاتے تھے۔ اس کمیٹی نے ایک پولیس آفیسر کا بھی انٹرویو کیا۔ اس پولیس آفیسر نے 13 سال تک شکاگو کے ایسے ہی علاقوں میں کام کیا تھا جہاں جسم فروشی کا دھندا زوروں پر تھا۔ اس سے پوچھا گیا، تمہارے خیال میں کون سی چیز عورتوں کو جسم فروشی کی طرف لے جاتی ہے؟ غربت، پولیس آفیسر کا مختصر جواب تھا۔ کیا؟ کمیٹی کے ایک رکن نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیا اس کی وجہ صرف غربت ہے؟ سر، بنیادی وجہ غربت ہی ہوتی ہے، پولیس آفیسر نے اب بھی یقین سے جواب دیا۔
بعض औक़ात दूसरे अवामिल भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन अगर सही तौर पर तज्ज़िया किया जाए तो बुनियादी वजह वही गुर्बत होती है। मुआशी ज़रूरियात, मजबूरियाँ और ऐसे आलम में कोई रास्ता दिखाई न देना। आखिरकार एक रास्ता नज़र आ जाता है या कोई दिखा देता है। इसके अलावा दूसरे अवामिल क्या हो सकते हैं? आसाइशों की ख्वाहिश, अच्छा लिबास पहनने, अच्छी-अच्छी जगहों पर घूमने-फिरने और दुनिया की रंगीनियों से लुत्फ़ अंदोज़ होने की तमन्ना। शादी के झूठे वादे या किसी और तरह का धोखा खा जाना। ये चीज़ें भी वजह बन जाती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी ज़्यादातर गुर्बत और मोहताजी की कोख से ही जन्म लेती हैं। महरूम लोग ज़्यादा ख्वाब देखते हैं और ख्वाब बहुत से लोगों को भटका देते हैं, ख़ास तौर पर नादानी की उम्र में। लेकिन सर, मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि गुर्बत सबसे ज़्यादा खराबियों की जड़ है। ये एक ऐसे आदमी का तज्ज़िया था जो पढ़ा लिखा और ज़हीन था, जिसने 13 साल तक सूरत हाल का निहायत करीब से मुशाहिदा किया था। मिसालें पेश करने के लिए उसके पास सैकड़ों कहानियां थीं। सेनेट कमेटी ने काफ़ी अरसे में 805 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट मुरतब की। इस रिपोर्ट के आखिर में उसने पुलिस ऑफिसर की राय से इत्तफ़ाक किया। बकिया अगली वीडियो में सुने।